अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इलेक्शंस हो गए हैं और इलेक्शंस के बाद अब मज़ीद इंजीनियरिंग हो रही है। इसकी भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि किस तरीके से अब जो काम कर दिया है, अब उसको कैसे सँभालना है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में आपने देखा कि हर हर आउटलेट ऑलमोस्ट, मेरा ख़्याल है कि कोई भी ऐसा आउटलेट नहीं है इंटरनेशनली जिसने पाकिस्तान के इलेक्शंस को ना सिर्फ कवर किया है, बल्कि उनके अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं उनको भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, बताया है कि क्या हुआ है वहाँ पे। लेकिन इसका ज़रा तज़िया करते हैं। लेकिन सबसे पहले, आज चूँकि सोलो है, तो इसमें आज हम बात करते हैं इकबाल साहब की। अल्लामा इकबाल ने क्या फ़रमाया, बड़ा मशहूर शेर है उनका, अफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर। अफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यानी जो एक फ़र्द है, वो उसके हाथ में अक़वाम की तक़दीर है, जो कि आपने देख लिया कि किस तरीके से अभी हमने इलेक्शंस में देखा कि कितने लोगों ने अपना रोल प्ले किया, और उसकी वजह से आज जो हम देख रहे हैं कि एक जो प्रेशर पड़ा हुआ है, ये उसी वजह से है। क्योंकि उसको अब क्या करेंगे? अब उसको अनडू तो कर नहीं सकते। जो इन्होंने किया है, वो सामने आ गया है। उसके वीडियो प्रूफ सामने आ गए हुए हैं, और इस कदर प्रूफ सामने आ गए हैं कि जिसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ़ बातें आ रही हैं, क्या-क्या उन्होंने किया है, क्या-क्या नहीं किया। और साथ ही साथ देखा है आपने कि जो लोटे भी होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने कल बल मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, ये वाली। और इस तस्वीर को जब भी आप देखें, बल्कि ना भी देखें, तो इसको याद करके ज़रूर इसकी शान में कुछ ना कुछ ज़रूर बोला करें। और इसको पता चले कि इसने कितना बड़ा जुर्म किया है। और इसके साथ-साथ उन लोगों को भी ज़रूर याद रखा करें अपनी दुआओं में, कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में जहाँ-जहाँ पे भी हल्फ़ उठाया हुआ है और उसको तोड़ा है, उनको भी ज़रूर दुआओं में हिस्सा उनको ज़रूर दिया करें। क्योंकि ये आज जो मुल्क की हालत देख रहे हैं ना, ये उन्हीं लोगों की वजह से है, जिन लोगों ने अपने हमेशा हलफ़ लिए, पीछे कायदे-आज़म की तस्वीरें लगाई भी होती हैं, और उसके नीचे बैठ के सब कुछ कर रहे होते हैं, और उनको इतना भी नहीं पता चलता कि कोई देख रहा है। और चलें, कायदे-आज़म को तो छोड़ें, वो तो क्या देख रहे होंगे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, ये भी भूल जाते हैं। तो इसलिए हलफ़ जिन्होंने भी तोड़ा है, उनको ज़रूर याद किया करें अपनी दुआओं में, और उनको अच्छे अल्फ़ाज़ से, इन्वर्टेड कॉमास में, ज़रूर याद किया करें। अच्छा, एक चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं बल्कि जो बात आपको बता रहा था उसी हवाले से, एक तो ये है कि देखें, एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है। वो एक कोई अफ़गान लड़की है, उसने एक नया प्रोपेगेंडा पीटीआई के खिलाफ शुरू कर रखा हुआ है पिछले कुछ दिनों से। और ये एक नई टेक्नीक है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको एंटी पाकिस्तान एस्टेब्लिश किया जाए, उसको बताया जाए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है। और इसी बुनियादों पे, जैसे पहले 9 मई का वाक़या हुआ था, उसी की आड़ में और अब नए प्रोपेगेंडा की आड़ में ये बताने की कोशिश की जाए कि पीटीआई जो है, ये पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहती है, और केपीके को अलग करना चाहती है, बलूचिस्तान को अलग करना चाहती है। और बड़े जज़्बाती अंदाज़ से, बड़े एक ये टेक्नीक्स है ना, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो जो इज़राइलीज़ जो हँसबारा करते हैं ना, आर्ट ऑफ डिसेप्शन, पाकिस्तान का हँसबारा जो है वो उनसे कहीं आगे है। अब ये इसमें बड़ा निस्वानियत डाल के, उसके बड़े स्टाइल डाल के, और एक इस तरह की लड़की जो कि गुड लुकिंग है उसको दिखा के, तो ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है जी, कि मेरा तो बड़ा वतन ख़त्म हो गया है, लेकिन आपका तो वतन है ना, उसकी तो कदर करें ना। भई, तुम्हें अगर इतनी हमारी फ़िक्र पड़ी हुई है, तो पहले तो जाओ ना, अपने वतन का बंदोबस्त करो। हम अपने वतन का बंदोबस्त कर लेंगे इंशाल्लाह, आप फ़िक्र ना करो, ठीक है ना? तो ये जो इस तरह के जो प्रोपेगेंडा टेक्निक्स हैं, ये हम सब समझते हैं। ये पहले भी कहीं नहीं इनका कोई फ़ायदा हुआ, और ये बाज़ नहीं आ रहे। इन्होंने हर चीज़ आज़मा ली है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो नून लीग वाले हैं, ये इसमें इतने आगे हैं कि जिनको मेरा ख़्याल है कि शैतान भी सोचता होगा कि यार कमाल ही है, वैसे मैंने किन लोगों को चूज़ किया हुआ है, जिनको मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ता। तो वो ऐसी-ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए आँखें खोल के रखें। और यहीं से मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि आपकी जो पीटीआई की लीडरशिप है, उसको भी थोड़े से होश के नाखुन लेने चाहिए। वो भी मैंने देखा है कि इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब ये हुकूमत बनी नहीं है, पहले ही बड़के लगानी शुरू की हुई हैं, और पहले ही ये कहना शुरू कर दिया हुआ है कि जी हम पुलिस वालों के साथ ये करेंगे, वो करेंगे। और फॉर गॉड सेक यार, कितनी आपने मार मज़ीद खानी है? कुछ तो थोड़ी-सी हिकमत जो है वो उसका इस्तेमाल कर लिया करें।
مجھے پتہ ہے آپ کے جو لیڈرشپ ہے اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، لیکن کچھ تھوڑا-سا خیال رکھیں کہ آپ کی عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے، آپ کے لیے اس نے ایک بہترین قسم کا جو الیکٹرل ووٹ ہے وہ ڈال کے دکھا دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ ہیں کہ آپ پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں، پھر آپ بہانہ دیتے ہیں کہ پھر کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر ایکشن ہو، پھر اٹیک ہو۔ اور یہ جو کویسچنز اٹھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ، یہ کوئی اتنے انویلڈ نہیں ہے، یہ ان میں کافی وزن ہے، تو اس لیے ذرا دیکھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا ٹرسٹ بٹ ویریفائی، آپ دیکھتے جائیں اور کیا ہوتا ہے اس میں۔ ایک اور چیز جو وہاں پہ ہوئی ہے، اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو سندھ کا دکھاتا ہوں، سندھ کا بلکہ بتاتا ہوں کہ سندھ میں ایک چھوٹی سی آپ کو میں ایک گلمپس دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ وہ کیا کر رہے تھے۔ یار ہم نے اللہ اللہ کر کے، ایک تو ہم جو ہے نا 13 لیڈیز تھے، ٹھیک ہے، کوئی ایک میل نہیں تھا ہمارے پاس، 2 پولیس والے انہوں نے دیے تھے، دونوں پولیس والے جو ہے نا وہ لاڑکانہ کے تھے، یہاں کے تھے ہی نہیں، ان کو نہ راستوں کا کچھ پتا نہ کیا۔ اچھا ہوا یہ کہ جب رزلٹ فائنل ہوا تو ہمارے پاس بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی جیتی، صوبائی میں بھی اور نیشنل میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سارا رزلٹ وغیرہ جیسے بنا کے انویلپ وغیرہ ہر چیز بنا کے ہم نے کال کی، ہمیں انہوں نے بس دی تھی، ایک بس میں جو ہے نا تین پولنگ اسٹیشن تھیں، 2 پولنگ اسٹیشن کے بندے پہلے انہوں نے لیے، پھر یہ اینڈ میں ہمارے پاس آئے تو 15-16 گاڑیاں جو ہے نا رینجرز کی، اور اس میں ویگو بھی، پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں، شور الارمس بج رہے تھے یہ وہ۔ تو پولیس والے باہر کھڑے تھے، پولیس والے سمجھے کہ اچھا ڈریسز جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی نا وہ آرمی کی پہنی ہوئی تھی، رینجرز والی جو ڈریسز ہوتی ہیں نا، اور سب کے منہ جو تھے نا وہ بند تھے، تو سب کے منہ بند اور نقاب وغیرہ لگے ہوئے۔ تو بہرحال وہ اندر آئے اور ہر کسی کے پاس ایسی عجیب غریب ہتھیار تھے، لیٹسٹ قسم کے لیزر والے، کلاشنکوف یہ وہ، تو ہم خود ڈر گئے۔ اچھا پولیس کو انہوں نے کہا ہم آپ کی سیکورٹی چیک کے لیے آئے، ہمیں اندر آنے دو۔ تو پولیس والے بھی چپ ہو گئے، انہوں نے اندر آنے دیا۔ جیسے وہ اندر آئے نا تو ٹوٹل 16-17 لوگ تھے، ایک دم سے 2 نے جو ہے نا پولیس والوں کو پکڑ کے منہ جو ہے ان کا مروڑ کے، ان سے گن لے کے ان کو باتھ روم میں بند کر دیا، ان دونوں پولیس والوں کو باتھ روم میں بند کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آئے، تو میں اندر تھی آفس میں، ہم رزلٹ وغیرہ فائنل کر کے بس بورے جو ہے نا وہ اٹھوانے کی کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا ایک دم سے جو ہے نا ساری چیزیں ہم سے لے لی، ہم کو باقاعدہ ڈرا دھمکا کے اتنا انہوں نے شور کیا جہاں سے سب عملہ آ جائے۔ ایک بڑا ہال تھا، اس ہال میں انہوں نے ہمیں بند کر دیا، ہمارے پاس موبائل تھے وہ سارے موبائل چھین لیے، ہمیں ہال میں بند کر لیا، میرے بابا کی کال آ رہی تھی تو فون وون سب کچھ چھین لیا، ہم بات کرنے لگے تو ایک دم سے انہوں نے گنیں دکھائیں، وہ لوڈ کر رہے تھے گنس، اور انہوں نے نا اتنی یعنی حالت کی 2 لیڈیز جو ہیں ان کی حالت ایسی ہو گئی، بی پی شوٹ کر گیا۔ اور آپ کو پتا ہے لیڈیز جو ایشوز ہوتے ہیں 2 کو، تو وہ ایشوز بھی شروع ہو گئے، اور اتنا ایسی حالت ہو گئی ان کی کہ وہ بیچاری باہر نکلنے سے قاصر تھیں، سارا سمجھ سکتی ہو آپ۔ تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے نا گھنٹے تک ہمیں اندر نظر بند کر لیا، کافی ٹائم ہو گیا، اس بیچ میں انہوں نے ہمیں کہا ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو۔ تو ذرا گاڑیاں بھی اتنی تھیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا، بار بار کہنے لگے ہم ایجنسی کے لوگ ہیں، ہم سے کوئی پنگا نہیں، موبائل یہ وہ ہر چیز چھین لی انہوں نے، سارا بند کر لیا ہمیں۔ اس کے بعد ہمارے جو پریزائڈنگ تھی نا اس کو لے کے گئے، اس کو روم میں بند کیا اور اس کے ساتھ بدتمیزیاں بھی کی کافی، اور وہ لیڈی اس کا پرس تک انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اچھا اس کے پرس میں ہماری ساری ڈیٹیلز، پیمنٹ کے شیڈیول سب پڑے تھے، این آئی سیز 2 کاپیز اس نے لی تھیں، این آئی سی کی ایک چیز انہوں نے نکالی ہے پرس سے، ایون ہمارے پرس کی چیکنگ لی ہے، کہہ رہے ہیں تم لوگوں کے پاس رزلٹ تو نہیں ہے، تو ہم نے کہا ہم رزلٹ کیوں موبائل میں سیو کریں گے۔ بہرحال موبائل جس کا کھل سکا وہ کھل کے انہوں نے چیک کیا، جن کے کوڈ لگے ہوئے تھے ان کے، میں نے تو کہا میرا تو موبائل بھی گیا، میں تو چپ کر کے ہی بیٹھ گئی۔ بہرحال پھر انہوں نے جو ہے نا جو بھی پیپرز وغیرہ تھے، میڈم کے جو لسٹیں تھیں سب کچھ نکال دیا، ہمیں کہنے لگے اگر ہمارے حساب سے نہیں چلو گے تو تم لوگ نہیں بچو گے، اور اتنا ہراساں کیا کہ انبلیویبل۔ وہ ہیلتھ ورکرز اور جو لوور اسٹاف تھا نا، جو پولنگ ایجنٹس تھے ہمارے، وہ تو پولنگ آفیسرز، وہ جو ہے نا ان کے پاؤں میں گر گئے، لیڈیز رونا شروع ہو گئی، ہمیں بس چھوڑو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں تو ابھی پیسے بھی نہیں ملے۔ ہماری پریزائڈنگ نے کسی کو ایک ٹکا نہیں دیا، آخر تک کہنے لگی میں اکیلی ہوں، لیڈی ہوں، اور جو ہے نا سب میرے ساتھ چلیں گے کورٹ، اور اس نے جتنی جو ہے نا وہ ہو سکا سب۔ یہ میں لمبا میسج ہے، لیکن صرف آپ کو میں نے بتانا تھا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ اس طرح کے کئی میسیجز ہیں جو ہمیں پہنچے ہیں، جو لوگوں تک پہنچے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اور کس طریقے سے ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا اب اس کو تھوارٹ کرنے کے لیے کہ یہ ایک بہت بڑا بھنڈ ہو گیا ہم سے اور بڑا ہی اوپن ہو گیا، کیونکہ اوریانی کی بھی کوئی تو حد ہوتی ہے نا، تو یہ اتنا بہت زیادہ خطرناک طریقے سے بڑھا ہے کہ اس کو اب روکنے کے لیے اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں نے سنا ہے کہ مختلف جگہوں سے کہ مختلف جگہ پہ انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور ایک نئے سرے سے جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کے اوپر مہریں لگائی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو یاد ہے کہ جب مجھے کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے جب یہ پتہ چلا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو 25 کروڑ جو بیلٹ پیپر ہے وہ بنا رہا ہے، پرنٹ کروا رہا ہے، تو ہم کہتے تھے کہ کیوں بھائی 25 کروڑ کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ اس لیے ضرورت تھی کیونکہ اگر آپ کو یہ جو بھنڈ جو کرنا تھا اس کے لیے پھر آپ کو بیلٹ پیپرز بھی تو چاہیے تھے نا، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے بکس کے اوپر بکس جو ہیں اس کے اوپر ٹھپے لگ رہے ہیں، ایسے ایسے کر کے ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، وہ پیجز ایسے کرتا جا رہا ہے، اوپر سے ٹھپے لگ رہے ہیں، ٹھپے لگ رہے ہیں۔
یہ الیکشن ہوا ہے جی ہمارا، اور اسی وجہ سے امریکہ سے لے کر سب لوگ جو ہیں وہ اب اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ میں آج دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو جو ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب کے ساتھ ان کا بولٹن کا ایمبیسڈر بولٹن، یہ ایمبیسڈر بولٹن کا انٹرویو جو تھا، بلکہ آپ بھی سنیے گا، ڈاکٹر محیط پیرزادہ کو ضرور سنا کریں، ان کے پروگرامس میں بڑی زبردست قسم کی ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک کمانڈ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ بڑی فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جو بھی وہ بات کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو اس کو جو ایمبیسڈر بولٹن ہے اس نے صاف طور پہ کہا ہے کہ اس نے کہا جی کہ جو امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل واضح ہے، اور یہ ان الیکشنز کے اوپر ہم بالکل اپنے کنسرنز رکھتے ہیں، ریزرویشنز ہیں ہماری، اور خاص طور پہ عمران خان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اس سے پوری دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کس نے اس الیکشن کو جیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمبیسڈر بولٹن سے لے کر پھر آج جو نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل آیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں بھی انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ کیا کیا وہاں پہ پاکستان میں ہوا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب یہ لوگ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ، اس میں ماشاءاللہ وہاں پہ نجوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ نجوی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ کون سے والے، وہ جو اپنے علاوہ اپنے بیٹے کے لیے بھی پروٹوکول مانگ رہے تھے کہ میرے بیٹے نے لاہور ایئرپورٹ سے جانا تھا دبئی، اور دبئی سے پھر اس نے نیو یارک جانا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کو بھی فل پروٹوکول دیا جائے کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہ اس طرح کے ججز جو ہیں جو کہ پروٹوکول کانشیس ہیں، جو پروٹوکول کریزی ہیں، جن کے نزدیک پروٹوکول ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے، اس طرح کے ججز جو ہیں ان سے آپ کو کیا انصاف کی توقع ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فوراً 18 کی 18 ایپلیکیشن جو تھیں وہ ساری کہا جی کہ الیکشن کمیشن کے پاس لے جائیں، جو چور ہے اس کے پاس لے جائیں کہ وہ آپ نے چوری تو نہیں کی، اب وہ کیا کہے گا کہ میں نے کی ہے؟ یعنی کمال ہمارا سسٹم ہے، کیا ہمارے ججز ہیں، کیا ان کے ضمیر ہیں، اور کیا ان کے گھر میں جو خواتین ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیسے برداشت کرتی ہیں کہ ان کے گھر میں اس طرح کے فیصلے آتے ہوں اور ان کے نتیجے میں ان کو حرام کھانا پڑتا ہو، اور کھاتے ہوں گے ظاہر ہے، اور وہ پتہ نہیں کیسے کھا لیتے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو مختلف چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کے حساب سے، لیکن اس تمام سینیریو میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا حافظ نعیم صاحب جو ہیں، حافظ نعیم جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں کراچی کے، انہوں نے زبردست اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا جی کہ میری یہ سیٹ جو تھی مجھے دی گئی ہے، چیریٹی میں نے نہیں لینی، اور یہ جو میرے خلاف پی ٹی آئی کا بندہ تھا وہ وہاں سے جیتا تھا۔ یہ حوصلہ دیکھیں، کچھ اس معاشرے میں ابھی کچھ نہ کچھ خیر موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی تھوڑی بہت عزت جو ہے وہ بچا لیتے ہیں۔ حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو جسچر ہے یہ یاد رکھا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے حوالے سے جب مجھے یاد آتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم بات کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی کے جو امیر صاحب ہیں سراج الحق صاحب، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، تو آج انہوں نے رپورٹڈلی دے دیا ہے استعفیٰ، اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے کوشش کی ہے لیکن میں جتا نہیں سکا۔ وہ تو خیر کبھی بھی نہیں جتا سکے تھے، لیکن بہرحال وہ کنٹینیو کر رہے تھے، اور سیکنڈ ٹرم بھی ان کی مکمل ہوئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جماعت اسلامی کے جو نئے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، جماعت اسلامی کے لیے دروں بینی کا عمل جو ہے بہت ضروری ہے۔ یہ صرف جماعت اسلامی کے امیر صاحب کے استعفیٰ دینے سے بات ختم نہیں ہو جانی چاہیے، اس کا تجزیہ ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کسی زمان میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہوا کرتی تھی، اور آج کل آپ دیکھیں کہ اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اس کی جگہ پہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو جماعتیں ہیں، لبیک کو دیکھیں، دوسری جو دیکھیں ہیں، وہ ان کا کتنا بڑا مقام ہو گیا، ہر جگہ پہ تقریباً دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ یہ لبیک والے آ رہے ہیں، دوسری جماعتیں آ رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے اندر جو معاملات ہیں وہ ایک جکڑے گئے ہیں، اس کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، جماعت اسلامی کی اپنی ایک منصورہ کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس کو کہیں نہ کہیں سے روک رہی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو بابے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اب بس کریں، اور جو مافیا کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان سے جان چھڑوائیں، اور جو پچھلے 50 سال سے 60 سال سے جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے کاروبار کر رہے ہیں، بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کے، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی میں کیسے کیسے لوگوں کے کیا کیا بزنسز ہیں، اور وہ چلتے جا رہے ہیں، اور وہ جماعت اسلامی کو بیچتے بھی ہیں، اور جس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ کرتے بھی ہیں۔ تو اس میں جب تک وہاں پہ ایک تطہیر کا عمل نہیں ہوتا، جب تک وہاں پہ جو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے وہاں کی جو انٹرنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ نہیں جاتے، تو جماعت اسلامی کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کو نئی قیادت کی ضرورت ہے جو کہ یوتھ کے ساتھ
کنیکٹ کر سکے, جس کو ای میل بھی کرنی آتی ہو, جس کو واٹس ایپ بھی کرنا آتا ہو, جس کو کچھ نہ کچھ نئی چیزوں کا بھی پتہ ہو, سوائے اس کے کہ آپ اپنی نمازیں پڑھ لیں, ٹھیک ہے, تقویٰ بڑی اچھی چیز ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ماڈرن چیزوں کا پتہ نہ ہو, آپ کو ماڈرن تھنکنگ کا پتہ نہ ہو اور آپ آگے کی طرف نہ سوچ سکتے ہوں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک میں آف دا کف یہ میں سوچ رہا تھا کہ بات ہو جائے اس پہ بھی. اچھا, ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جہانگیر ترین ہے انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے. گڈ, میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے. پرویز خٹک نے بھی دے دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انہوں نے پیر پگاڑا صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ 2 سیٹیں جو ہمیں دی گئی ہیں خیرات میں وہ بھی ہم واپس دے رہے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. ہر پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ایک چیلنجنگ قسم کا جو الیکشن ہے, اور اس کے بعد جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں یہ بہت ہی سخت پاکستان کے لیے ایک امتحان کا باعث بن سکتی ہیں آئندہ چند سالوں میں. اور اگر یہ جس طریقے سے ابھی یہ بھانمتی کا کنبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک چون چون کا مربع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کہہ رہے 3 سال کے لیے تم وزیر اعظم بن جاؤ, وہ کہتا ہے 2 سال کے لیے میں بن جاتا ہوں, یہ ہو جائے گا. اور مریم صاحبہ جو ہے وہ وزیر خارجہ بننا چاہ رہی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ یعنی دس از انبلیویبل. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ کوئی ریوڑیاں ہیں کہ جس میں آپ نے کوئی آپ کی کوالیفیکیشن نہیں ہے, کبھی آپ نے زندگی میں 2 ٹکے کا کام نہیں کیا, اور آپ جناب کبھی کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ بن جاؤں گی یا بن جاؤں گا, اور کبھی کچھ ہو جائے گا. کبھی وہ جو بلاول تھا اس کا کیا ایکسپیرینس تھا جب اس کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا. وہ ساری دنیا میں گلوب ٹراٹنگ کرتا رہا اور پھرتا رہا, اور ساری دنیا میں پاکستان کے پیسے خرچتا رہا, اور نتیجہ کیا نکلا؟ 0. ہماری خارجہ پالیسی ہے ہی کوئی نہیں ہے آپ کی. خارجہ پالیسی تو چلتی ہے نا جو وہ تو پنڈی سے چلتی ہے, آپ کی کون سی خارجہ پالیسی ہے؟ تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ فارن آفس کو بھی بند کر دینا چاہیے, کیونکہ اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے. وہ تو صرف ایک پریس ایجنسی ریلیز کرنے والی ایجنسی ہے, وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ تو کوئی بھی ایک وہاں پہ اسٹینو بٹھا دیں, اس کو کہیں گے پریس ریلیز آئے گا تو آپ نے صرف ایشو کر دینا بس. باقی جو چھوڑے ہیں اس کو فارن آفس کے اتنے اخراجات اور اتنے بڑے بڑے بابوز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو ایک نئے سرے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم کر رہے ہیں. اچھا, ایک جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ میں آپ کو ساتھ دکھانا چاہ رہا, اور وہ یہ ہے کہ جو ایک آرٹیکل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آرٹیکل جو ہے وہ آیا ہے جی ڈان میں, اور وہ ہے ملیحہ لودھی صاحبہ کا, سابق ایمبیسڈر ہیں, اور انہوں نے یہ لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو دیکھیں آپ, یہ آرٹیکل ہے جی, اور آرٹیکل کا جو عنوان ہے وہ ہے پوسٹ الیکشن چیلنجز. اب وہ کہہ رہی ہیں پوسٹ الیکشن جو الیکشن کے بعد کے جو چیلنجز ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ووٹڈ آن February 8 ان این الیکشن فل آف سرپرائزز اینڈ اپسیٹس, کہ بہت ہی زیادہ سرپرائزز ہوئی ہیں اور اپسیٹس ہوئے ہیں. دس واز اے پیوٹل پول ان دا بیک ڈراپ آف دا پولیٹیکل ٹینشنز اینڈ انسرٹنٹی آف ریسنٹ ایئرز وچ لیفٹ دا کنٹری ان اے پولرائزڈ اینڈ انسٹیبل اسٹیٹ. اب دیکھیں وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ایک پولرائزڈ اسٹیٹ بن گئی ہے اور انسٹیبل بھی ہو گئی ہے. اچھا, a lackluster campaign didn't discourage people from showing up at the ballot box in greater numbers than predicted. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہت ہی دھیمے قسم کی اور بہت ہی یعنی نچلے لیول کی ایک لیک لسٹر سی, جس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا لوگوں کا, اس طرح کی کیمپین کے باوجود لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کو تو کیمپین کرنے ہی نہیں دی گئی تھی. دس واز ٹیسٹمنی ٹو دیئر اسٹیکس ان دا ڈیموکریٹک پروسیس. یہ ان کا اظہار ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کی سٹیکس ہیں اس کے اندر, انڈیکیٹنگ دے فیلٹ دیئر ووٹ میٹرڈ, کہ ان کو یہ یقین تھا کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے. The turnout defied the narrative that the election outcome was a foregone conclusion. کہ انہوں نے یہ بھی ڈیفائی کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ والا رزلٹ آئے گا, لیکن وہ رزلٹ نہیں آیا. When results were in, it became clear that this narrative had overlooked electoral dynamics and public sentiment on the ground. تو اس سے پتہ چلا کہ جو انہوں نے سوچا ہوا تھا وہ سارے کا سارا غلط ثابت ہوا اور وہ الٹ ہو گیا. آخری پیراگراف میں آپ کو سناتا ہوں, باقی آپ دیکھ لیجیے گا اس کو جا کے. An election that people hoped would deliver political stability has ended up creating a host of uncertainties and issues of legitimacy.
کہ جس کی توقع تھی کہ اس کے بعد کچھ اسٹیبلٹی آئے گی، انہوں نے کہا جی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، اس میں انسرٹنٹی غیر یقینی کی کیفیت آ رہی ہے، اور ایشوز آف لیجیٹیمیسی، یعنی اب سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ نواز شریف صاحب کی کیا لیجیٹیمیسی رہ گئی اب اس الیکشن کے بعد، جب کسی بھی اس میں جائیں گے ہمارے وزیر اعظم صاحب کسی بھی ملک میں جائیں گے یا کسی سے ملاقات ہوگی تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کی تو لیجیٹیمیسی نہیں ہے. The country is in dire need of stability that can only be established by a process of reconciliation and healing. Voters see democracy as the best path to achieve stability. But the question is whether the country's leaders can live up to the challenge of working democracy in the public interest and not just their own. یہ ہے یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ نیشنل لیول پہ نیشنل انٹرسٹ کو سوچیں بجائے اس کے کہ اپنا مفاد سوچیں. تو محترمہ ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق رہا ہے امریکہ میں بھی، اور ملاقاتیں رہی ہیں آپ کے ساتھ سب کچھ، اور آپ ہماری ایڈیٹر بھی رہی ہیں نیوز میں، لیکن ایسا نہیں ہونے والا. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ ان میں وہ میٹل ہی نہیں ہے کہ جو اپنے سے اوپر اٹھ کے سوچ سکے پاکستان کے بارے میں. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اپنے سے اوپر اٹھ سکیں. اچھا اب دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں مختلف ہیڈ لائنز میں دیکھ رہا تھا جس سے مجھے شرم آ رہی تھی. انڈیا کا پرنٹ ہیڈ لائن جو ہے وہ کہتا جی کہ وین پاکستان آرمی لوزز فیس بٹ ونز الیکشن، انڈرسٹینڈنگ پولز ویئر لوزرز بیکم ونرز. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح انڈیا کا ایک اور ادارہ وہ کہتا ہے کہ وائی ہیز پاکستان's democracy failed. اب دیکھیں الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے، انکنکلوسیو الیکشنز، کہ جن کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا. ذرا آپ اندازہ لگائیں، میں نے نیو یارک ٹائمز کا تو آپ کو بتا دیا، لیکن یہ جو ہمارے ریجن میں جو پیپرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ فیل ہو چکی ہوئی. اچھا اوپر سے ہمارے جو کاکڑ صاحب ہیں وزیر اعظم صاحب، وہ ایسے جب بھی پریس ٹاک کرتے ہیں وہ اتنا مذاق اڑتا ہے ان کا، یعنی ہی ہیز بیکم اے جوک. کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ایشوز کیا ہیں، کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے، لیکن بات ضرور کرنی ہے اور مذاق بنا دیا. اسی طرح کا مذاق ہمارے فافن نے بھی بنایا ہوا ہے. فافن نے کہا جی اس دن کہ جی نہیں یہ تو ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا تھا ہی نہیں، تو یہ تو پی ٹی آئی کے تو ووٹ ہی نہیں اتنے. اب وہ فائنلی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی 260 میں سے 135 ROs جو ہیں انہوں نے اپنا کام نہیں کیا اور انہوں نے ہمیں ایکسیس نہیں دی، اور جہاں پہ نہیں دی 135 حلقوں میں وہاں سے 43 PMLN کے لوگ جو ہیں وہ جیتے ہیں اور 28 پیپلز پارٹی کی جیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. تو جہاں پہ یہ نہیں گئے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ کیا آبزرویشن ہے آپ کی الیکشنز کے بارے میں؟ کیا کام ہے آپ کا؟ تو پھر چھوڑیں، آپ جائیں گھروں میں بیٹھیں جا کے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ڈان ہمیں بتا رہا ہے جو بزنس کی حالت ہے کہ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے. ایک ہی دن کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنا اس کا اوپر اثر ہوا. ڈان کہہ رہا ہے کہ the lack of clarity following the February 8 general elections has businessmen shaking in their boots, with many expressing the fear that they would not be able to sustain more political instability and economic turbulence. کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اکنامک انسٹیبلٹی اور ٹربولنس جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ مزید جھٹکے برداشت نہیں کر سکتی، یعنی وہ آخری دموں پر ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال اس وقت اکانومی کی اور کیا صورتحال اس وقت ہمارے ملک کی جو انہوں نے الیکشنز میں کر دی ہے. اور ابھی بھی انجینئرنگ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی مزید ٹھپے لگائے جا رہے ہیں تاکہ عدلیہ کو جب دیا جائے سامان تو اس میں سارے کے سارے چیزیں وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں اور کہیں جی کہ دیکھیں یہ تو جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ تو ہیں ہی اینٹی پاکستان، یہ تو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ ہے جی اصل معاملہ. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے ماشاءاللہ، اور وہ پھر جو فیصلہ کریں گے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ خیر کرے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آخر میں میری طرف سے بھی دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش را تو دانے حساب کم و بیش را. مجھے اسراق کو کل تک اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.